अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कल हमारी जो वीडियो आई थी उसमें आर्टिकल 1973 का आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल 40 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 41 से ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसके टोटल 280 यानी कि 280 आर्टिकल्स हैं और इसके 12 पार्ट्स हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 41 से इसको स्टार्ट करेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं जी। तो इसका जो पार्ट 3 है ये बात करता है वफाक यानी कि पाकिस्तान, इसके बारे में बात करता है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है सदर। और 41 इसका आर्टिकल का जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये कहता है कि पाकिस्तान का एक सदर होगा जो मुमलिकत का सरबराह होगा और जमहूरिया के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेगा। कोई शख्स इस वक्त तक सदर की हैसियत से इंतखाब का अहल नहीं होगा ता वक्त ये कि वो कम अज़ कम 45 साल की उम्र का मुसलमान ना हो और कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने का अहल ना हो। अच्छा, 45 साल इसकी हद उम्र है सदर पाकिस्तान के लिए और कौमी असम्बली में मुंतखब होने का अहल ना हो। अच्छा, नंबर 3 इसका ये कहता है कि सदर जो है वो सदर के अहकाम के मुताबिक झेल पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारे के अरकान की तरफ से मुंतखब किया जाएगा। नंबर 1 दोनों ऐवानों के अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान। राइट। नंबर 4 ये कहता है कि सदर के अहदे के लिए इंतखाब अहदे पर फाइज सदर की मियाद ख़त्म होने से ज़्यादा 60 दिन और कम से कम 30 दिन कबल कराया जाएगा, मगर शर्त यह है कि अगर ये इंतखाब मज़कूरा बाला मुद्दत के अंदर इसलिए ना कराया जा सकता हो कि कौमी असम्बली तोड़ दी गई है तो ये असम्बली के आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर कराया जाएगा। इसका नंबर 5 ये कहता है कि सदर का खाली ओहदा पुर करने के लिए इंतखाब ओहदा खाली होने के 30 दिन के अंदर कराया जाएगा, मगर शर्त यह है कि अगर ये इंतखाब मज़कूरा बाला मुद्दत के अंदर इसलिए ना कराया जा सकता हो कि कौमी असम्बली तोड़ दी गई है तो ये असम्बली के आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर कराया जाएगा। और इसका नंबर 6 आगे ये कहता है कि सदर के इंतखाब के जवाज़ पर किसी अदालत या दीगर हियत मजाज की तरफ से या इसके सामने एतराज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब आर्टिकल 42 स्टार्ट हो रहा है जो कि बात करता है सदर के हलफ के बारे में। ये कहता है कि ओहदा संभालने से कबल सदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने जदूल सोम में मंदरज अबारत में हल्फ उठाएगा। ठीक है। आर्टिकल 43 सदर के ओहदे की शराइत। सदर नंबर 1 कहता है कि सदर पाकिस्तान की मुलाजमत में किसी मुनफ़त बख्श ओहदा पर फाइज नहीं होगा और ना कोई दूसरी हैसियत इख्तियार करेगा जो खिदमात के सिले में मुआवजा के हक की हामिल हो। नंबर 2 ये कहता है कि सदर मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली के रुकन की हैसियत से इंतखाब के लिए उम्मीदवार नहीं होगा, और अगर पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का कोई रुकन सदर की हैसियत से इंतखाब हो जाए तो पार्लियामेंट में या जैसी भी सूरत हो सूबाई असम्बली में इसकी नशियत इस दिन खाली हो जाएगी जिस दिन वो अपना ओहदा संभालेगा। फेयर इनफ। आगे आर्टिकल 44 स्टार्ट होने लगा जो बात कर रहा है सदर के ओहदे की मियाद के बारे में। नंबर 1 ये कहता है कि दस्तूर के ताबे सदर इस दिन से जिस दिन वो अपना ओहदा संभालेगा 5 साल की मुद्दत तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, मगर शर्त यह है कि सदर अपनी मियाद ख़त्म हो जाने के बावजूद अपने जानशीन के ओहदा संभालने तक इस ओहदे पर फाइज रहेगा, यानी कि 5 साल बाद भी वो सदर पाकिस्तान ही रहेंगे जब तक कि नया सदर नहीं आ जाता। नंबर 2 ये कहता है कि दस्तूर के ताबे सदर के ओहदे पर फाइज कोई शख्स उस ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब का अहल होगा, लेकिन कोई शख्स 2 मुतवातर मियादों से ज़्यादा इस ओहदे पर फाइज नहीं होगा। 2 इसकी मैक्सिमम टर्म्स हैं। नंबर 3 ये कहता है कि सदर कौमी असम्बली के स्पीकर के नाम अपनी दस्तखती तहरीर के ज़रिए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकेगा। अब आगे है जी आर्टिकल 44। अच्छा, वो ये कहता है कि सदर को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर हैत मजाज की दी हुई सज़ा को माफ़ करने, मुलतवी करने और कुछ अरसे के लिए रोकने और इसमें तहफ़ीफ़ करने, इसे मुअत्तल करने या तब्दील करने का इख्तियार होगा। अच्छा, ये जो आर्टिकल 45 है सदर का माफ़ी वगैरह देने का इख्तियार, ये इसको डिस्कस करता है। अब आपने जैसे सुना कि सदर साहब जो हैं वो हमारे
صدر کو کسی بھی عدالت، ٹریبیونل یا دیگر مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اب یہ صدر صاحب جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنا کیس سٹارٹ کرتا ہے سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہوا 20-25 سال بعد فیصلہ کروا کے سپریم کورٹ سے فارغ ہوتا ہے، اور اینڈ پہ صدر صاحب جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اچھا، آگے ہے آرٹیکل 46 جو کہ بات کرتا ہے صدر کو آگاہ رکھا جائے گا۔ کس بات سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم صدر کو داخلہ اور خارجی پالیسی کے ان تمام معاملات اور قانون سازی کے تمام تجاویز پر جو وفاقی حکومت پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، آگاہ رکھے گا۔ یہ وہی آبجیکشن ہے جس کے بارے میں آج کل پیپل پارٹی جو ہے وہ آبجیکشن کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ جی ہمیں تو یہ بتاتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ جو ہے ہمیں مشورہ نہیں کرتے ہم سے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے۔ حالانکہ ان کو آئین 46 آرٹیکل آئین کا جو ہے یہ اس کو امپاور کرتا ہے، یہ وہ بات کرتے ہیں ایکچول میں۔ آگے ہے آرٹیکل 47 جو کہ بات کرتا ہے صدر کی برطرفی یا مواخذہ۔ سنیں جی، آرٹیکل 47 کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود صدر کو اس آرٹیکل کے احکام کے مطابق جسمانی یا دماغی نااہلیت کی بنیاد پر اس کے عہدے سے برطرف کیا جا سکے گا، یا دستور کی خلاف ورزی یا فاش غلط روی کے کسی الزام میں اس کا مواخذہ کیا جا سکے گا۔ یعنی کہ صدر بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے ان چیزوں کی بنا پر۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کسی بھی ایوان کی کل رکنیت کی کم از کم نصف ارکان قومی اسمبلی کے اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو، چیئرمین کو صدر کی برطرفی یا جیسی بھی صورت ہو اس کا مواخذہ کرنے کے لیے قرارداد کی تحریک پیش کرنے کے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس دے سکیں گے، اور مذکورہ نوٹس میں اس کی نااہلیت کے کوائف یا اس کے خلاف الزام کی وضاحت ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جو عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ صدر جو ہے وہ استثناء حاصل ہے ان کو، وہ استثناء کلی طور پہ حاصل نہیں ہے، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے جو آئین میں درج ہے۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ اگر شک نمبر 2 جو ابھی میں نے پڑھی کے تحت کوئی نوٹس چیئرمین کو موصول ہو تو وہ اسے فوراً اسپیکر کو ارسال کر دے گا۔ نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ اسپیکر شک نمبر 2 اگین یا شک نمبر 3 جو ابھی پڑھی کے تحت نوٹس موصول ہونے کے 3 دن کے اندر نوٹس کی ایک نقل صدر کو بھجوائے گا۔ فیئر انف۔ آگے نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ اسپیکر نوٹس موصول ہونے کے بعد کم از کم 7 دن کے بعد اور 14 دن سے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا۔ نمبر 6 یہ کہتا ہے کہ مشترکہ اجلاس اس بنیاد یا الزام کی جس پر نوٹس مبنی ہو تفتیش کرے گا یا تفتیش کروائے گا۔ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ صدر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ تفتیش کے دوران اگر کوئی ہو اور مشترکہ اجلاس کے سامنے حاضر ہو اور اس کی نمائندگی کرے۔ ٹھیک ہے جی، آگے نمبر اس کا 8 یہ کہتا ہے جی، نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ اگر تفتیش کے نتیجہ پر غور و خوض کے بعد اگر کوئی ہو مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کی کل رکنیت کے کم از کم 2/3 ووٹوں کے ذریعے کوئی قرارداد منظور کر لی جائے کہ صدر نااہلیت کی وجہ سے عہدہ سنبھالنے کا اہل نہیں ہے یا دستور کی خلاف ورزی یا فاش غلط روی کا مجرم ہے، تو صدر قرارداد منظور ہونے پر فوراً عہدہ چھوڑ دے گا۔ یوں صدر صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے ملک سے جی۔ اب آگے ہے آرٹیکل 48 جو بات کرتا ہے صدر مشورے وغیرہ پر عمل کرے گا، یہ اس چیز پر بات کرتا ہے جی۔ اوکے جی، آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں صدر کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے پر اور اس کے مطابقت میں عمل کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 15 دنوں کے اندر صدر کابینہ یا جیسی بھی صورت ہو وزیر اعظم سے یا تو عام طور پر یا بصورت دیگر مذکورہ مشورے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کہہ سکے گا، اور صدر 10 دنوں کے اندر مذکورہ دوبارہ غور کے بعد دیے گئے مشورے کے مطابق عمل کرے گا۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ شک نمبر 1 جو ابھی پڑھی میں شامل کسی امر کے باوجود صدر کسی ایسے معاملے کی نسبت جس کے بارے میں دستور کی روح سے اسے ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اپنی صوابدید پر عمل کرے گا، اور کسی ایسی چیز کے جواز پر جو صدر نے اپنی صوابدید پر کی ہو کسی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔
نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ اس سوال کی کہ آیا کوئی اور اگر ایسا ہے تو کیا مشورہ کابینہ وزیر اعظم یا کسی وزیر یا وزیر مملکت نے صدر کو دیا تھا؟ کسی بھی عدالت، ٹریبیونل یا دیگر ہیئت مجاز میں اس کی طرف سے تفتیش نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ استثناء حاصل ہے صدر کو۔ اوکے، اسی کا نمبر 5 آگے یہ کہتا ہے کہ جب کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے، شک نمبر 1 میں شامل کسی عمر کے باوجود، آگے نمبر اس کا 1 یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کے لیے عام انتخابات منتخب کروانے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو تحلیل کیے جانے کے تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ نگران کابینہ کا تقرر آرٹیکل 224 یا جیسی بھی صورت ہو آرٹیکل 224(1) کی تصریحات کے مطابق کرے گا۔ نمبر 6 یہ کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کسی بھی وقت قومی اہمیت کے کسی بھی معاملے میں ریفرنڈم کا انعقاد ضروری سمجھے تو وہ معاملے کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے کرے گا، اور اگر یہ مشترکہ اجلاس میں منظوری ہوتا ہے تو وزیر اعظم اس معاملے کو ایسے سوال کی شکل میں جس کا جواب یا تو ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے ریفرنڈم کے حوالہ کرنے کا حکم دے گا۔ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی ایکٹ کے ذریعے ریفرنڈم منعقد کرنے اور ریفرنڈم کے نتیجہ کی تدوین اور استعمال کا طریقہ کار مقرر کیا جا سکے گا۔ آگے آرٹیکل 49 ہے جو بات کرتا ہے چیئرمین یا اسپیکر قائم مقام صدر ہوگا یا صدر کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔ اب آگے جو ہے وہ قائم مقام کے بارے میں بات ہو رہی ہے صدر کے، جو کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کا عہدہ صدر کی وفات، استعفیٰ یا برطرفی کی وجہ سے خالی ہو جائے تو چیئرمین یا اگر وہ صدر کے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو قومی اسمبلی کا اسپیکر اس وقت تک قائم مقام صدر ہوگا جب تک کہ آرٹیکل 41 کی شق نمبر 3 کے مطابق کوئی صدر منتخب نہ ہو جائے۔ اس کا نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ جب صدر پاکستان سے غیر حاضری یا کسی دیگر وجہ سے اپنے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو چیئرمین یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو یا صدر کے عہدے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر کے پاکستان واپس آنے تک یا جیسی بھی صورت ہو اپنے کارہائے منصبی دوبارہ سنبھال لینے تک صدر کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔ اوکے جی، اب آگے جو ہے وہ پارٹ 3 کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ بات کرتا ہے پارلیمنٹ کے بارے میں۔ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ڈیوریشن، اس کی میعاد، اس کا اجلاس اور اس کی ہیئت ترکیبی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے آرٹیکل 50 سے۔ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ایک مجلس شورا پارلیمنٹ ہوگی جو صدر اور دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی، جو بالترتیب قومی اسمبلی اور سینٹ کے نام سے موسوم ہوگی۔ آرٹیکل 51 بات کرتا ہے قومی اسمبلی کی۔ قومی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کے بشمول ارکان کی 336 نشستیں ہوں گی۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کوئی شخص ووٹ دینے کا حقدار ہوگا اگر اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ ووٹ دینے کا جس کو رائٹ ہے پاکستان میں، اس کے لیے چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ پاکستان کا شہری ہو۔ نمبر 2 وہ عمر میں 18 سال سے کم نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ اس کا نام انتخابی فہرست میں موجود ہو۔ نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ اسے کسی بااختیار عدالت نے فاتر العقل قرار نہ دیا ہو، یعنی کسی بھی کورٹ سے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ اب نارمل ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو۔ آگے اس کا نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ شق نمبر 1 میں متذکرہ قومی اسمبلی میں نشستیں ماسوائے شق نمبر 4 میں فراہم کردہ نشستوں کے ہر صوبے اور وفاقی دارالحکومت کے لیے حسب ذیل متعین کی جائیں گی۔ اب آگے جو ہے وہ نشستیں جو ہیں پروونس وائز اس کے بارے میں انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے۔ جس طرح بلوچستان میں جو عام نشستیں ہیں وہ 16 ہیں، خواتین کی 4 ہے، کل نشستیں اس کی 20 ہیں۔ KPK میں عام نشستیں 45، خواتین کی 10، کل نشستیں 55۔ پنجاب میں 141 عام نشستیں ہیں، خواتین کی 32 ہیں 32، اور کل نشستیں 173 173۔ سندھ میں 61
1 ہے عام نشستیں یعنی کہ 61، خواتین کی ہیں 14 یعنی 14، کل نشستیں 75 یعنی کہ 75، اور کیپٹل میں وفاقی دارالحکومت میں عام نشستیں ہیں 3 اور کل نشستیں بھی 3 ہیں یعنی کہ 3، اور اس کی جو کل نشستیں ہیں وہ ہیں 266 یعنی کہ 266، لیڈیز کی خواتین کی ملا کے بن جاتی ہیں 60 یعنی کہ 60، اور کل نشستیں بنتی ہیں 326 یعنی کہ 326۔ یاد رہے کہ میں آئین پڑھ رہا ہوں جو امینڈ ہوا ہے 2018 تک اردو میں جو ہے۔ آگے نمبر 3 ہے جس کا پوائنٹ جو 1 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شک نمبر 3، یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات سے اراکین قومی اسمبلی جن کا عام انتخابات 2018 میں انتخاب ہوگا قومی اسمبلی کے تحلیل تک بدستور رہیں گی، اور اس کے بعد یہ شک حذف سمجھی جائے گی۔ نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ شک نمبر 3 میں بحوالہ نشستوں کی تعداد کے علاوہ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لیے 10 نشستیں مختص کی جائیں گی۔ نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ شک نمبر 2 اور 3 میں نشستوں کی تعداد کے علاوہ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لیے 10 نشستیں کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں نشستیں گزشتہ ہونے والی آخری مردم شماری جو سرکاری طور پر شائع کی گئی ہے کی مطابقت میں آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے اور وفاقی دارالحکومت کے لیے متعین کی جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ 2018 میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات اور اس سے متعلق ضمنی انتخابات کی اغراض کے لیے مردم شماری 2017 کی عبوری نتائج جو وفاقی حکومت شائع کرے گی کی بنیاد پر متعین کی جائے گی۔ آگے اس کا نمبر 6 یہ کہتا ہے قومی اسمبلی کے انتخابات کی غرض سے عام نشستوں کے لیے انتخابی حلقے ایک رکنی علاقائی حلقے ہوں گے، اور مذکورہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے ارکان بلا واسطہ اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے قانون کے مطابق منتخب کیے جائیں گے۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ہر ایک صوبے خواتین کے لیے مخصوص تمام نشستوں کے لیے ایک متعلقہ صوبوں کے لیے شک نمبر 3 کے تحت متعین کی گئی ہے واحد حلقہ انتخاب ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مخصوص تمام نشستوں کے لیے حلقہ انتخاب پورا ملک ہوگا۔ اگلا پوائنٹ کہتا ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص شدہ نشستوں کے لیے جو کسی صوبے کے لیے شک نمبر 3 کے تحت مختص کی گئی ہیں ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کی امیدواروں کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں متعلقہ صوبوں سے ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کی جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرا کی غرض کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی تعداد یعنی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار یا امیدوار جو ہوں گے وہ شامل ہوں گے جو کسی سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے 3 یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدوار جو ہوں گے ان کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرا کی غرض کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار یا امیدواران شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے 3 یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آگے ہے آرٹیکل 52 جو بات کر رہا ہے قومی اسمبلی کی میعاد کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی تا وقت یہ کہ قبل از وقت توڑ دی جائے اپنے پہلے اجلاس کے دن سے 5 سال کی میعاد تک برقرار رہے گی اور اپنی میعاد کے اختتام پر ٹوٹ جائے گی۔ آگے آرٹیکل ہے 53 جو بات کرتا ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں۔ نمبر 1 یہ کہتا ہے کسی عام انتخاب کے بعد قومی اسمبلی اپنے پہلے اجلاس میں
اور بستثناء دیگر کام اپنے ارکان میں سے ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی، اور جتنی بار بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو، اسمبلی کسی اور رکن کو اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو ڈپٹی اسپیکر منتخب کرے گی۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ بطور اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر منتخب شدہ رکن اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل قومی اسمبلی کے سامنے جدول سوم میں مندرج عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو یا اسپیکر غیر حاضر ہو یا کسی بنا پر اپنے کارروائی منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو ڈپٹی اسپیکر بطور اسپیکر کام کرے گا، اور اگر اس وقت ڈپٹی اسپیکر بھی غیر حاضر ہو یا کسی بنا پر بطور اسپیکر کام کرنے سے قاصر ہو تو ایسا رکن جس کا اسمبلی کے قواعد طریقہ کار کی روح سے تعین کیا جائے اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ یعنی کوئی بھی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ اسپیکر کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اجلاس کی صدارت نہیں کرے گا جبکہ عہدے سے اس کی برطرفی کی قرارداد پر غور کیا جا رہا ہو۔ اوکے۔ نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ اسپیکر صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔ نمبر 6 یہ کہتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو جائے گا اگر وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے، وہ اسمبلی کا رکن نہ رہے، یا اسے عہدے سے اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے برطرف کر دیا جائے جس کا کم از کم 7 دن کا نوٹس دیا گیا ہو اور جسے اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں سے منظور کیا گیا ہو۔ آگے ہے نمبر 8 اس کا، جب اسمبلی توڑ دی جائے تو اسپیکر اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہے گا جب تک کہ اگلی اسمبلی کی طرف سے اس عہدے کو پر کرنے کے لیے منتخب شدہ شخص اپنا عہدہ نہ سنبھال لے۔ آگے جو ہے وہ آرٹیکل 54 سٹارٹ ہو رہا ہے جو بات کر رہا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا اور برخاست کرنے کے بارے میں۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ صدر وقتاً فوقتاً کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کر سکے گا جسے وہ مناسب خیال کرے اور اسے برخاست بھی کر سکے۔ یعنی کہ وہ کہیں پر بھی اجلاس بلا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسمبلی میں ہی بلائے۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ہر سال قومی اسمبلی کے کم از کم 3 اجلاس ہوں گے اور اسمبلی کے ایک اجلاس کی آخری نشست اور اگلے اجلاس کی پہلی نشست کے لیے مقرر کردہ تاریخ کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی ہر سال 130 ایام کار سے کم کے لیے اجلاس نہیں کرے گا۔ آگے اس کی جو تشریح ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس شک میں ایام کار میں کوئی دن جب مشترکہ اجلاس ہو اور کوئی مدت جو 2 دن سے زائد نہ ہو جس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے شامل ہے۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی کم سے کم 1/4 تعداد کے دستخطی مطالبہ پر قومی اسمبلی کا اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس اس مطالبے کی وصولی سے 14 دن کے اندر ایسے وقت اور مقام پر طلب کرے گا جیسے وہ مناسب خیال کرے، اور جب اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہو تو صرف وہی اسے برخاست کر سکے گا۔ آگے ہے جی آرٹیکل 55 جو بات کرتا ہے اسمبلی میں رائے دہندگی اور کورم کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے، اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ دستور کے تابع قومی اسمبلی کے تمام فیصلے حاضر اور ووٹ دینے والے ارکان کی اکثریت سے کیے جائیں گے، لیکن صدارت کرنے والا شخص ووٹ نہیں دے گا سوائے اس صورت کے کہ ووٹ مساوی ہو جائیں، یعنی کہ اگر ووٹ مساوی ہو گئے کورم میں تو پھر وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت قومی اسمبلی کے کسی اجلاس کے دوران صدارت کرنے والے شخص کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جائے کہ اسمبلی کی کل رکنیت کے 1/4 سے کم ارکان حاضر ہیں تو وہ یا تو اسمبلی کی ملتوی کر دے گا یا اجلاس کو اس وقت تک کے لیے معطل کر دے گا جب تک کہ ایسی رکنیت کے کم سے کم 1/4 ارکان حاضر نہ ہو جائیں۔ آرٹیکل 56 جو بات کرتا ہے صدر کے خطاب کے بارے میں۔
نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ صدر کسی ایک ایوان یا یکجا دونوں سے خطاب کر سکے گا اور اس غرض کے لیے ارکان کی حاضری کا حکم دے سکے گا۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ صدر کسی بھی ایوان کو خواہ پارلیمنٹ میں اس وقت تک زیر غور کسی بل کی نسبت یا بصورت دیگر پیغامات بھیج سکے گا، اور کوئی ایوان جسے کوئی پیغام جو ہے پیغام کے طور پہ بھیجا جا سکے بھیج سکے گا، یعنی کہ جس کے اوپر آپ غور کرنا ضروری ہو، جس پر غور کرنے کے لیے پیغام کے ذریعے حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3 کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے ہر عام انتخاب کے بعد پہلے اجلاس کے آغاز پر اور ہر سال کے پہلے اجلاس کے آغاز پر صدر یکجا دونوں ایوانوں سے خطاب کرے گا اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو اس کی طلبی کی وجہ سے آگاہ کرے گا۔ نمبر 4 یہ کہتا ہے کسی ایوان کے طریقہ کار اور اس کی کارروائی کے انصرام و منضبط کرنے کے لیے قواعد میں صدر کے خطاب میں کے حوالے سے معاملات پر بحث کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے حکم وضع کیا جائے گا۔ آگے ہے آرٹیکل 57 جو بات کرتا ہے پارلیمنٹ میں تقریر کا حق، یعنی کہ پارلیمنٹ میں تقریر کا جو حق ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم کسی وفاقی وزیر، کسی وزیر مملکت اور اٹارنی جنرل کو کسی بھی ایوان یا ان کے کسی مشترکہ اجلاس یا ان کی کسی کمیٹی میں جس کا اسے رکن نامزد کر دیا جائے تقریر کرنے اور بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، لیکن اس آرٹیکل کی بنا پر ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا۔ آگے ہے آرٹیکل 58 جو بات کرتا ہے قومی اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ صدر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے گا اگر وزیر اعظم اسے بائیں طور پر مشورہ دے اور قومی اسمبلی تا وقت یہ کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو۔ وزیر اعظم کی طرف سے بائیں طور پر مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں وزیر اعظم کے حوالے میں کسی ایسے وزیر اعظم کا جس کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے قرارداد کا نوٹس دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو، یا جس کے خلاف ایسی کوئی قرارداد منظور کی جا چکی ہو یا جو استعفیٰ دینے کے بعد یا قومی اسمبلی کے تحلیل ہو جانے کے بعد اس عہدے پر برقرار ہو، حوالہ شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 48 کی شق نمبر 2 میں شامل کسی امر کے باوجود صدر بھی اپنی صوابدید پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے گا، جبکہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیے جا چکنے کے بعد قومی اسمبلی کا کوئی دوسرا رکن دستور کے احکام کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہ کر پائے گا، جس کا کہ اس غرض سے طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہو۔ آرٹیکل 59 یہ بات کرتا ہے سینٹ کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے نمبر 1 اس کا یہ کہتا ہے کہ سینٹ 96 ارکان پر مشتمل ہوگا، جن میں سے نمبر 1 14 جو ہے یعنی 14 ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے۔ اس کا جو نمبر 2 وہ یہ کہتا ہے کہ 2 عام نشستوں پر اور ایک خاتون اور ایک ٹیکنوکریٹ بشمول عالم وفاقی دارالحکومت سے ایسے طریقے سے منتخب کیے جائیں گے جو صدر فرمان کے ذریعے مقرر کرے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ 4 خواتین ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے۔ 4 ٹیکنوکریٹس بشمول علماء ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے، اور 4 غیر مسلم ہر صوبے سے ایک ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پیرا نمبر جو پچھلا ریفرنس دیا گیا تھا اس کے بارے میں بات کی ہے کہ دستور ایکٹ 2010 کے آغاز نفاذ کے بعد سینٹ کے اگلے الیکشن سے مؤثر ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ سینٹ میں ہر صوبے کے لیے متعین نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخاب واحد قابل انتقال ووٹ کے ذریعے متناسب نمائندگی کے نظام کے مطابق منعقد کیا جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ سینٹ تحلیل کے تابع نہیں ہوگی، لیکن اس کے ارکان کی میعاد
جو بحسب ذیل سبکدوش ہوں گے 6 سال ہوگی، یعنی سینٹ کی میعاد جو ہے وہ 6 سال ہے۔ نمبر 1 یہ کہتا ہے آگے کہ شق نمبر 1 کے پیرا الف میں محولہ ارکان میں سے 7 پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور 7 اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ مذکورہ بالا شق کے اگلا پیرا جیم میں محولہ ارکان میں سے عام نشست پر منتخب ہونے والا ایک رکن پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا اور دوسرا اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا، اور ٹیکنوکریٹ کے لیے مخصوص نشست پر منتخب ہونے والا ایک رکن پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا، اور خواتین کے لیے مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی ایک رکن اگلے 3 سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائے گی۔ اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مذکورہ بالا شق نمبر میں محولہ ارکان میں سے 2 پہلے 3 سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے اور 2 اگلے 3 سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ مذکورہ بالا شق کے پیرا نمبر جو پہلے بولا ہے وہ والا نمبر 2 میں محولہ ارکان میں سے 2 پہلے 3 سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے اور 2 اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے، اور مذکورہ بالا شق کے پیرا میں محولہ ارکان میں سے 2 پہلے 3 سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے اور 2 اگلے 3 سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ الیکشن کمیشن غیر مسلموں کی نشست کی پہلی میعاد کے لیے قرعہ اندازی کرے گا کہ کون سے 2 ارکان پہلے 3 سال کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا جی۔ آگے نمبر 3 اس کا یہ کہتا ہے کہ جو پہلے شقیں بولی ہیں اس کے حذف ہونے کے باوجود وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات سے سینٹ کے موجودہ ارکان اپنے متعلقہ عہدے کی مدت کے انقضاء تک بدستور رہیں گے، اور مذکورہ بالا مدت کے انقضاء پر یہ شق حذف شدہ سمجھی جائے گی۔ اس کا نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ کسی اتفاقیہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے منتخب شدہ شخص کے عہدے کے میعاد اس رکن کی غیر منقضی میعاد ہوگی جس کی خالی جگہ اس نے پر کی ہو۔ نمبر 60 آرٹیکل نمبر 60 چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ سینٹ کی باضابطہ طور پر تشکیل ہو جانے کے بعد یہ اپنے پہلے اجلاس میں اور باستثناء دیگر کارروائی اپنے ارکان میں سے ایک چیئرمین اور ایک ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گی، اور جتنی بار بھی چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ خالی ہو جائے گا سینٹ ایک اور رکن کو چیئرمین یا جیسی بھی صورت ہو ڈپٹی چیئرمین کے طور پر منتخب کرے گی۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کی میعاد اس دن سے 3 سال ہوگی جس پر اس نے اپنا عہدہ سنبھالا ہو۔ آگے ہے آرٹیکل 61 جو بات کرتا ہے سینٹ سے متعلق دیگر احکامات کے بارے میں۔ تو آرٹیکل 53 کی شکات نمبر 2 7، آرٹیکل 54 کی شکات 2 اور 3 اور آرٹیکل 55 کے احکام سینٹ پر اسی طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ قومی اسمبلی پر اطلاق پذیر ہوتے رہے، اور سینٹ پر اپنے اطلاق میں اس طرح مؤثر ہوں گے گویا کہ ان میں قومی اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالہ جات بالترتیب سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے حوالہ جات ہوں، اور گویا کہ آرٹیکل 54 کی مذکورہ شق نمبر 2 کے فقرہ شرطیہ میں الفاظ 130 کی بجائے الفاظ 110 تبدیل کر دیے گئے ہوں۔ اچھا جی، آگے آرٹیکل شروع ہو رہا ہے 62 جو کہ بات کرتا ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے اہلیت کی، پارلیمنٹ کا یعنی کہ اہل کون ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کوئی شخص مجلس شورا کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا اگر وہ پاکستان کا شہری نہ ہو،
وہ قومی اسمبلی کی صورت میں وہ قومی اسمبلی کی صورت میں 25 سال سے کم عمر کا ہو اور کسی انتخابی فہرست میں ووٹر کی حیثیت سے پاکستان کے کسی حصے میں عام نشست یا غیر مسلموں کے لیے مخصوص کسی نشست پر انتخاب کے لیے درج نہ ہو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کنڈیشنز لکھی جا رہی ہیں کہ جو ایم این اے بنتے ہیں، پارلیمنٹ کا جو رکن بنتے ہیں، ان کے لیے ضروری چیزیں کون کون سی ہیں، یہ ساری پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں اس پہ۔ آگے اس کا پوائنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ کسی صوبہ کے ایسے علاقے میں جہاں سے وہ 2 خواتین کے لیے مخصوص نشست پر انتخاب کے لیے رکنیت چاہتی ہوں درج نہ ہو، وہ سینٹ کی صورت میں 30 سال سے کم عمر کا ہو، اور کسی صوبے کے کسی علاقے میں یا جیسی بھی صورت ہو وفاقی دارالحکومت میں جہاں سے وہ رکنیت چاہتا ہو بطور ووٹر درج نہ ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلامی سے انحراف میں مشہور ہو، وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔ اچھا، اب یہ ایسی سی شکیں لکھی ہیں کہ جس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آگے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سمجھدار پارسا نہ ہو اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو، عدالت نے اس کے برعکس قرار نہ دیا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے اور اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریہ پاکستان کے مخالف کی ہو۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیرا جات جو اوپر بولے ہیں اس میں صراحت کردہ نااہلیوں کا کسی ایسے شخص پر اطلاق نہیں ہوگا جو غیر مسلم ہو، لیکن ایسا شخص اچھی اخلاقی شہرت کا حامل ہوگا۔ اب یہ ساری میں نے آپ کے ساتھ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں جو پارلیمنٹ کا رکن ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں جو اگر کسی شخص میں اگر ہوں گی تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اب یہ وہ چیزیں جو مقصد تھا اس پوری ایکسرسائز کا، اب یہ وہ باتیں ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے رکن ہیں موجودہ یا جو رہے، ان تمام لوگوں میں یہ باتیں تھیں جو آئین میں لکھی ہوئی ہیں، یا وہ باتیں جو آئین میں لکھی ہوئی ہیں کہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیا واقعی ان میں نہیں تھیں؟ یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ آگے ہے آرٹیکل 63 جو کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہلیت کی بات کرتا ہے۔ نمبر 63 آرٹیکل نمبر 1 آگے یہ کہتا ہے کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن رہنے کے لیے نااہل ہوگا اگر وہ فاتر العقل ہو جائے اور کسی مجاز عدالت کی طرف سے ایسا قرار دیا گیا ہو، وہ غیر برات یافتہ دیوالیہ ہو، وہ پاکستان کا شہری نہ رہے یا کسی بیرونی ریاست کی شہریت حاصل کرے۔ ہاں، اب دیکھیں نا، اب یہ وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پر یہ قابل اعتراض چیز یہ بنتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کی شہریت سے ہٹ گیا، کسی اور ملک کی شہریت لے لی، تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں رہ سکتا، اور وہ پاکستان کی ملازمت میں کسی منافع بخش یعنی کہ عہدے پر فائز ہو، ما سوائے ایسے عہدے کے جسے قانون کے ذریعے ایسا عہدہ قرار دیا گیا ہو جس پر فائز شخص نااہل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، اب یہ وہ بات ہے کہ آپ نااہل ہو جائیں گے اگر آپ نے پاکستانی شہریت چھوڑ دی اور کسی اور ملک کی شہریت لے لی، لیکن اگر آپ نے پاکستانی شہریت بھی رکھی اور کسی اور ملک کی شہریت بھی رکھی، یعنی ڈوئل نیشنل ہے، تب آپ ایم این اے بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی بات ہے۔ حالانکہ کسی اور ملک کی شہریت جب آپ لیتے ہیں تو آپ عہد لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کا جس کی آپ نیشنلٹی لے رہے ہیں، شہریت لے رہے ہیں۔ تو ایک وقت میں آپ 2 ملکوں کے ساتھ اس طرح سے لائل رہ ہی نہیں سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی آئینی ہیئت یا کسی ایسی ہیئت کی ملازمت میں ہو جو حکومت کی ملکیت یا اس کی زیر نگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو۔ اگلا پوائنٹ، شہریت پاکستان ایکٹ 1951
نمبر 2 بابت 1951 کی دفعہ 14 بے کی وجہ سے پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے اسے آزاد جموں کشمیر میں نافذ العمل کسی قانون کے تحت آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے لیے فی الوقت نااہل قرار دے دیا گیا ہو، یا وہ کسی مجاز سماعت عدالت کی طرف سے کسی ایسی رائے کی تشہیر کے لیے سزا یاب رہ چکا ہو، یا کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقتدار اعلیٰ، سالمیت یا سلامتی یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لیے مضر ہو، یا جو پاکستان کی عدلیہ یا مسلح افواج کو بدنام کرے یا اس کی تضحیک کا باعث ہو، یا تاوقت یہ کہ اس کو رہا ہوئے 5 سال کی مدت نہ گزری ہو۔ کتنی سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اور کتنی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل آپ کے سامنے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اسے کسی بھی اخلاقی پستی کے جرم میں ملوث ہونے پر کم از کم 2 سال کی سزائے قید سنائی گئی ہو، تاوقت یہ کہ اس کو رہا ہوئے 5 سال کا عرصہ نہ گزر گیا ہو، یا وہ پاکستان کی ملازمت یا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی مقامی حکومت کی طرف سے قائم کردہ اس کے زیر اختیار کسی کارپوریشن یا دفتر کی ملازمت سے غلط روی کی بنا پر برطرف کر دیا گیا ہو، تاوقت کہ اس کی برطرفی سے 5 سال کا عرصہ نہ گزر گیا ہو۔ اگلا اس کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جبکہ وہ ایک غیر منقسم ہندو خاندان کا فرد ہو اور اس معاہدے میں جو اس خاندان کی کسی دیگر فرد نے علیحدہ کاروبار کے دوران کیا ہو کوئی حصہ یا مفاد نہ رکھتا ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی ملازمت میں حسب ذیل عہدوں کے علاوہ کسی منفعت بخش یعنی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، یعنی نمبر 1 کوئی عہدہ جو کل وقتی عہدہ نہ ہو جس کا معاوضہ یا تو تنخواہ کے ذریعے یا فیس کے ذریعے ملتا ہو۔ نمبر 2 نمبردار کا عہدہ خواہ اس کے نام سے یا کسی دوسرے نام سے موسوم ہو۔ نمبر 3 قومی رضاکار۔ نمبر 4 کوئی عہدہ جس پر فائز شخص مذکورہ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے کسی فوج کی تشکیل یا قیام کا حکم وضع کرنے والے کسی قانون کے تحت فوجی تربیت یا فوجی ملازمت کے لیے طلب کیے جانے کا مستوجب ہو۔ اس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے کسی بینک، مالیاتی ادارے، کوآپریٹو سوسائٹی یا کوآپریٹو ادارے سے اپنے نام سے یا اپنے خاوند یا بیوی یا اپنے زیر کفالت کسی شخص کے نام سے 2 ملین روپے یا اس سے زیادہ رقم کا قرض حاصل کیا ہو جو مقررہ تاریخ سے 1 سال سے زائد عرصے کے لیے غیر ادا شدہ رہے اور اس نے مذکورہ قرضہ معاف کرا لیا ہو۔ اس نے یا اس کے خاوند یا بیوی نے یا اس کے زیر کفالت کسی شخص نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت 6 ماہ سے زیادہ کے لیے 10,000 روپے سے زائد رقم کے سرکاری واجبات اور یوٹیلیٹی اخراجات بشمول ٹیلی فون، بجلی، گیس اور پانی کے اخراجات ادا نہ کیے ہوں۔ تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ اور چیف الیکشن کمشنر کو بھیج سکے گا اور اسی طرح اس کی ایک نقل متعلقہ رکن کو بھیجے گا۔ تو یہ وہ شرائط ابھی چل رہی ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو رکن اسمبلی جو ہے وہ اس کے لیے پوری کرنا ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے پارٹی کا سربراہ مذکورہ رکن کو اس بارے میں اظہار وجہ کا موقع فراہم کرے گا کہ کیوں نہ اس کے خلاف مذکورہ اعلان کر دیا جائے۔ اس کی آگے تشریح یہ دیتا ہے کہ پارٹی کے سربراہ سے کوئی شخص خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے پارٹی کی جانب سے جیسا کہ مظہرہ ہو مراد ہے۔
नंबर 2 ये कहता है इसका आगे, किसी ईवान का कोई रुकन किसी पार्लिमानी पार्टी का रुकन होगा अगर वो ऐसी सियासी जमात के जो ईवान में पार्लिमानी पार्टी तश्कील करती हो, उम्मीदवार या नामजद के तौर पर मुंतखब होकर या किसी सियासी जमात के उम्मीदवार या नामजद की हैसियत के अलावा बसूरत दीगर मुंतखब होकर मज़कूरा इंतखाब के बाद तहरीरी ऐलान के ज़रिए मज़कूरा पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन गया हो। नंबर 3 ये कहता है कि शिक नंबर 1 के तहत ऐलान की वसूली पर ऐवान का अफसर सदारत कुनिंदा 2 दिन के अंदर वो ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देगा, और अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाए तो ये मुतसव्वर किया जाए कि उसने अरसाल कर दिया है जो ऐलान को इलेक्शन कमीशन के सामने इसके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इसकी वसूली के 30 दिन के अंदर ऐलान की तौसीक करते हुए या इसके बरकस इसके फैसले के लिए रखेगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि जबकि इलेक्शन कमिश्नर ऐलान की तौसीक कर दे तो शिक नंबर 1 में रुकन ऐवान का रुकन नहीं रहेगा और उसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। अगला पॉइंट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाराज़ कोई फरीक 30 दिन के अंदर अदालत उज़्मा में अपील दाखिल कर सकेगा, जो अपील दाखिल करने की तारीख से 90 दिनों के अंदर उस मामले का फैसला करेगी। अगला इसका जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इस आर्टिकल में शामिल किसी अमर का किसी ऐवान के चेयरमैन या स्पीकर पर इतलाक नहीं होगा। इस आर्टिकल के एगराज के लिए ऐवान से वफाक के ताल्लुक से कौमी असम्बली या सेनेट और सूबे के ताल्लुक से सूबाई असम्बली मुराद है, जैसे भी सूरत हो। अफसर सदारत कुनिंदा से कौमी असम्बली का स्पीकर, सेनेट का चेयरमैन या सूबाई असम्बली का स्पीकर मुराद है, जैसी भी सूरत हो। अगला पॉइंट है मज़कूरा बाला तौर पर तब्दील करदा आर्टिकल 63 अलिफ का इतलाक अगले आम इंतखाब से होगा, जिनका दस्तूर 18वीं तरमीम एक्ट 2010 के नफाज के बाद इनकाद होगा, मगर शर्त यह है कि आर्टिकल 63 अलिफ जिसको मज़कूरा बाला तौर पर तब्दील किया गया है कि मौसर होने तक मौजूदा आर्टिकल 63 अलिफ के अहकामात बदस्तूर नाफिज रहेंगे। आगे आर्टिकल शुरू हो रहा है 64 जो बात करता है नशिस्तों का खाली करना। पार्लियामेंट का कोई रुकन असम्बली या जैसी भी सूरत हो चेयरमैन के नाम अपनी दस्तखती तहरीर के ज़रिए अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो सकेगा और इसके बाद इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। नंबर 2 ये कहता है कि कोई ऐवान किसी रुकन की नशिस्त को खाली करार दे सकेगा अगर ऐवान की इजाज़त के बगैर वो उसके इजलासों से मुसलसल 40 रोज़ तक गैर हाजिर रहे। अब 40 रोज़ तक गैर हाजिर रहना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आजकल के दिनों में, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई वगैरह ऐसे नहीं होती। आगे है नंबर 65 आर्टिकल 65 जो बात करता है अरकान का हलफ के बारे में। किसी ऐवान के लिए मुंतखब शुदा कोई शख्स इस वक्त तक ना अपनी जगह संभालेगा और ना ही वोट देगा जब तक कि वो ऐवान के सामने जदूल सोम में मुंदरज इबारत में हलफ ना उठा ले। आर्टिकल 66 बात करता है अरकान वगैरह के इस्तेहकाक के बारे में, इस्तेहकाकात यानी कि उनके राइट्स के बारे में। अब बात करते हैं पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि कवायद ज़वाबित कार के ताबे पार्लियामेंट में तकरीर की आज़ादी होगी और कोई रुकन पार्लियामेंट में की हुई अपनी किसी तकरीर या दिए हुए किसी वोट की निस्बत किसी अदालत में किसी कानूनी कार्रवाई का मुस्तजब नहीं होगा और कोई शख्स पार्लियामेंट की तरफ से या इसके इख्तियार के तहत किसी रिपोर्ट, मजमून, वोट या कार्रवाई की इशाअत की निस्बत बाईं तौर पर मुस्तजब नहीं होगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि दीगर लिहाज से पार्लियामेंट के इख्तियारात, तहफ़्फ़ुज़ात और इस्तेहकाकात और पार्लियामेंट के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात और इस्तेहकाकात वो होंगे जो कानून के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन मुतय्यन किए जाएँ और बाईं तौर पर मुतय्यन होने तक वो होंगे
جن سے قومی اسمبلی پاکستان اور اس کی کمیٹیاں اور اس کے ارکان یوم نفاذ سے عین قبل مستفید ہو رہے تھے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ کسی ایوان کی طرف سے ایسے شخص کو سزا دینے کے لیے قانون کے ذریعے حکم وضع کیا جا سکے گا جو اس ایوان کی کسی کمیٹی کے سامنے کوئی شہادت دینے یا کوئی دستاویز پیش کرنے سے انکار کر دیں، جبکہ انہیں اس کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے باضابطہ طور پر ایسا کرنے کو کہا گیا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون کسی عدالت کو یہ اختیار دے سکے گا کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے جو شہادت دینے یا دستاویزات پیش کرنے سے انکار کرے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ایسے فرمان کے تابع مؤثر ہوگا جو صدر کی طرف سے خفیہ معلومات کو افشاں ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے اس آرٹیکل کے احکام ان اشخاص پر جو پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کے یا بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق رکھتے ہیں اس طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ ارکان پر اطلاق پذیر ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اس آرٹیکل میں پارلیمنٹ سے کوئی ایوان یا مشترکہ اجلاس یا اس کی کوئی کمیٹی مراد ہے۔ آگے بات شروع ہو رہی ہے آرٹیکل 67 یعنی کہ 67 جو بات کرتا ہے قواعد و ضوابط کار وغیرہ یعنی کہ عام طریقہ کار کی اس کی بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دستور کے تابع کوئی ایوان اپنے ضوابط کار اور اپنی کارروائی کے انصرام کو منضبط کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گا اور اسے اس امر کے باوجود کام کرنے کا اختیار ہوگا کہ اس کی رکنیت میں کوئی جگہ خالی ہو اور ایوان کی کوئی کارروائی اس بنا پر ناجائز نہیں ہوگی کہ کچھ اشخاص جو ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے کارروائی کے دوران بیٹھے، ووٹ دیے یا کسی اور صورت میں حصہ لیتے رہے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ شق نمبر 1 جو بھی پڑھی کہ تحت قواعد بننے تک کسی ایوان میں ضابطہ کار اور کارروائی کے انصرام کو صدر کے بنائے ہوئے قواعد ضابطہ کار کے تحت منضبط کیا جائے گا۔ اب آگے ہے آرٹیکل 68 یعنی کہ آرٹیکل 68 جو بات کرتا ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں بحث پر پابندی کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 69 آرٹیکل یعنی کہ 69 بات کرتا ہے عدالتیں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی کارروائی کی تحقیقات نہیں کریں گی۔ عدالتیں یعنی کہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس کی تحقیقات نہیں کر سکیں گی، اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطہ کار کی کسی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 پارلیمنٹ کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی روح سے یا اس کے تحت پارلیمنٹ میں ضابطہ کار یا انصرامی کارروائی کو منضبط کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے ہوں ان کے اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کے اختیار سماعت کے تابع نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے اس آرٹیکل میں پارلیمنٹ کا وہی مفہوم ہوگا جو آرٹیکل 66 میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آج ہم نے 69 آرٹیکل تک کر لیا۔ کل ہم بات کریں گے آرٹیکل 70 سے جو بات کرتا ہے قانون سازی کے طریقہ کار کے بارے میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آرٹیکل 70 سے آنورڈ جو ہے وہ بات کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ اللہ حافظ۔